अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मुहतरम डॉक्टर हाफिज़ याहिया नूरपुरी साहब ने एक क्लिप तैयार किया है जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ़ बातें की हैं। उन मुख्तलिफ़ बातों का इंशाअल्लाह ताला हम मुख्तलिफ़ किस्तों में जवाब देंगे। इस सिलसिले की ये पहली कड़ी है। बुखारी शरीफ की एक हदीस है, हज़रत उम्मे हराम बिनते मल्हान उसकी रावी हैं। वो बयान करती हैं कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अव्वलु जैशन मिन उम्मती यग़ज़ौना मदीनता कैसरा मग़फ़ूरुल्लाहुम। इस हदीस का ज़िक्र करने के बाद हज़रत मौलाना फरमा रहे हैं, जो हाफ़िज़ साहब ने चंद सेकंड का क्लिप जो है वो अटैच किया है, उसमें फरमा रहे हैं, गो ये रवायत बुखारी में है, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में है, मगर इसके सारे के सारे रावी शामी हैं। हाफ़िज़ साहब ने जो क्लिप मौलाना का शेयर किया है उसमें सिर्फ इतनी बात है, आगे और पीछे क्या उन्होंने कहा ये उन्होंने शेयर नहीं किया। हाफ़िज़ साहब ने इसका जवाब देते हुए फरमाया कि हमने साबित कर दिया है कि ये रवायत मदनी रावियों से भी साबित है। तो यहाँ मैं दो बातें करूँगा। पहली बात यह है कि मौलाना ने कब कहा है कि इल्म हदीस का जितना ज़ख़ीरा है उसमें जहाँ जहाँ भी ये रवायत आ रही है सब के रावी शामी हैं। वो तो आपने जो क्लिप शेयर किया उसके मुताबिक ही वो कह रहे हैं, आप दोबारा सुने, कि गो ये रवायत बुखारी में है और मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में है, इसके सारे रावी शामी हैं। दूसरी बात, उन्होंने बुखारी और मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा का कहा है और वाक़या ही उसके सारे रावी शामी हैं। इसकी गवाही मैं पेश करूँगा हाफ़िज़ साहब इब्न हजर अल अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह। हाफ़िज़ साहब 2924 हदीस की शरह करते हुए शुरू में ही ये फरमाते हैं, वल इस्नादु कुल्लुहु शामियुन, कि इसके सारे के सारी रावी शामी। जितना आपने क्लिप शेयर किया उतना आपको जवाब मिल गया। बाकी बात को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं कि ये जो हदीस है, अव्वलु जैशन मिन उम्मती यग़ज़ौना मदीनता कैसरा मग़फ़ूरुल्लाहुम, गो ये बुखारी में है। मौलाना फरमाया करते थे कि इसमें इस्तराब पाया जाता है, इस रवायत में इस्तराब पाया जाता है। गो के कई इल्लतें हैं जो बयान की जा सकती हैं। पहली बुनियादी इल्लत कि हज़रत उम्मे हराम बिनते मल्हान जब ये रवायत बयान करती हैं तो इसके बाज़ हिस्सों में एक टुकड़ा आता है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये रवायत मुनकर है। वो फरमाती हैं, तफली रासा। आज से हम आपसे इल्म सीखने का सिलसिला भी शुरू करते हैं, आप अच्छी तरह बोल लेते हैं। आपने तफली रासा की शरह करनी है, क्योंकि ये इमाम बुखारी पर भी बहुत बड़ा एतराज़ है कि वो फरमा रही हैं कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गोद में सर रख कर लेटा करते। ये तफली रासा, ये आपने इसकी वजाहत करनी। दूसरा, हमें पता नहीं चल रहा, इब्ने हजर को पता भी नहीं चल रहा, इमाम इब्ने अब्दुल बर को पता भी नहीं चल रहा, इमाम दमयाती को पता भी नहीं चल रहा, इमाम अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी को भी पता नहीं चल रहा कि ये उम्मे हराम बिनते मल्हान का रसूलुल्लाह से रिश्ता क्या था। रसूलुल्लाह किस वजह से उसकी गोद में सर रखा करते थे। इस वजह से हम कहते हैं कि ये रवायत मुनकर। तीसरी बात, मौलाना भी कहते थे और मैं भी कहता हूँ, तफसील से इंशाअल्लाह बात
اس حدیث پہ بعد میں ہوگی، کئی قسطوں میں ہوگی، کہ یہ ساری کہانی شامیوں نے گھڑی ہے، اور اس کہانی کو گھڑنے والا ثور بن یزید ناسبی تھا۔ یہ ساری کارستانی ثور بن یزید ناسبی کی ہے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ علی کو گالیاں کیوں دیتے ہو، تو اس نے کہا کہ اس نے میرے دادے کو قتل کیا تھا۔ یہ ثور بن یزید ہے۔ اس پر فقہاء نے، محدثین نے کیا کیا جرح کی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا کیا سٹیٹس ہے وہ آپ نکال کر دیکھ رہے ہیں کہ امام مالک اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور دوسرے لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ باقی آپ سے گزارش ہے، بڑی مؤدبانہ گزارش ہے، کہ آپ مولانا کا گو کہ پوری تقریر نہ شیئر کریں، صرف اتنا حصہ شیئر کیا کر دیں جس میں بات پوری سمجھ آ جائے۔ یعنی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ مولانا کا جب بھی کلپ شیئر کریں تو جہاں سے بات شروع ہوتی ہے وہاں سے سٹارٹ کریں، اور جہاں بات مکمل ہوتی ہے وہاں تک اس کو آپ کاٹیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ ایسا کریں گے تو کسی کو بھی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ میں آپ سے منت کرتے ہوئے کہتا ہوں، ادا سے دیکھ لو جاتا رہے گلا دل کا، کہ ایک ادا پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا۔ بس یہی یہ گزارش ہے آپ سے کہ کلپ پورا شیئر کیا کریں۔ دوسرا میں نے جو سوال کیے تھے آپ سے، وہ سوال تو جوں کہ توں ہیں قبلہ حافظ صاحب۔ آپ بار بار کہہ رہے تھے کہ حضرت عثمان کا گھراؤ کرنے والے، امیر المومنین کا گھراؤ کرنے والے خارجی تھے، باغی تھے۔ تو میں نے آپ سے التماس کی تھی کہ آپ مجھے بتائیے کہ حضرت عثمان امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھراؤ کرنے والے لوگوں کو کس نے خارجی کہا ہے، کس نے باغی کہا؟ آپ نے جو جواب دیا اس سے تو آپ کی کلی کھل گئی، آپ کا تو پور ہی کھل گیا۔ آپ نے پیش کر دی بخاری شریف کی حدیث 6933، جس میں امام بخاری باب باندھ رہے ہیں من ترک الخوارج للتعلف وان لا ينفر الناس عنہ۔ امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے، اور باب باندھ کر نیچے وہ حدیث لے کر آئے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں جا رہے ہیں۔ اگر پہلے تو آپ کو یہ حدیث پیش ہی نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ باب کے مطابق نیچے جو حدیث لے کر آئے ہیں وہ تو حضرت علی کی حمایت میں جا رہی ہے۔ پھر آپ نے وہ پوری حدیث نہیں پڑھی۔ اگر آپ پوری حدیث پڑھتے تو لوگوں کو بات سمجھ آ جاتی، اور لوگوں کو بات سمجھ نہ آئے یہی آپ چاہتے ہیں۔ حیا سے سر جھکا لینا، ادا سے مسکرا دینا، حسینوں کو کتنا سہل ہے بجلی گرا دینا۔ اب میں پوری حدیث پڑھتا ہوں کہ حضرت ابو سعید الخدری نے جب یہ حدیث بیان کی، جہاں تک آپ نے بیان کی اس سے آگے میں پڑھتا ہوں۔ وہ حضرت ابو سعید الخدری کیا کہتے ہیں کہ یہ گروہ حضرت علی کے زمانے میں نمودار ہوا، یہ خارجی حضرت علی کے زمانے میں نمودار ہوئے، اور وہ فرماتے ہیں اشہد ان علی قاتلہم وانا معہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ خارجی گروہ کے خلاف علی نے جنگ کی اور ان کو قتل کیا، اور میں اس لڑائی میں علی کے ساتھ تھا۔ یہ آپ جملہ چھوڑ گئے کہ جس میں صحابی گواہی دے رہا ہے کہ اس گروہ کے خلاف علی نے جنگ کی اور میں علی کے ساتھ۔ یہ آپ بھی اور خصوصاً مولانا کے اسٹوڈنٹس بات یاد رکھیں کہ خارجی کی اصطلاح یہ خالصتاً حضرت علی کے دشمنوں کے لیے، حضرت علی کا وہ ٹولہ جو حضرت علی سے لڑا، یہ صرف ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے۔ کسی دوسرے کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ اصطلاح چوری کرے۔ یہ رسول اللہ نے اصطلاح مقرر کی، خارجیوں کے لیے مقرر کی، اور خارجی اس وقت پہلی بار میدان میں آئے، سامنے آئے جب جناب عمر ابن العاص نے، آپ کو بتا بھی دوں کہ یہ اصطلاح سب سے پہلے حضرت علی کے دور میں سامنے آئی۔
اس دن سامنے آئی جس دن حضرت عمرو بن العاص نے قرآن حکیم کو جنگی چال کے طور پر استعمال کرتے ہوئے نیزوں پر کھڑا کیا. نیزوں پر کھڑا کرنے کے دوران ہی حضرت علی کے لشکر میں پھوٹ پڑ گئی. کوئی کہتے تھے اس بات کو ماننا ہے, کوئی کہتے تھے اس بات کو نہیں ماننا. اس وقت یہ لوگ سامنے آئے, پھر حضرت علی نے رسول اللہ کے حکم کے مطابق ان سے قتال کیا. دوسرا, باغی کی اصطلاح یہ خالصتاً ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جن کا تعلق شام سے تھا. ان اصطلاحوں کو آج نوٹ کر لو کیونکہ حضرت علی کے تمغے چوری ہو رہے ہیں. باغی کی اصطلاح حضرت عثمان کے قاتلوں کے لیے کسی نے استعمال نہیں کی, قیامت تک آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے. اور یہ اصطلاح شامی لوگوں کے لیے, اور رسول اللہ نے ان کو باغی کہا ہے. محدثین نے جو ان کو باغی لکھا ہے رسول اللہ کے کہنے پہ لکھا. ان کو خارجی کہا تو رسول اللہ کے کہنے پہ کہا. شامیوں کو باغی کہا تو رسول اللہ کے کہنے پہ کہا. شامی باغیوں کے بارے میں آپ نے فرمایا امار تقتلوکا فیات الباغیہ یدعوہم من الجنت و یدعوہم النار. اے مار, تجھ کو ایک باغی ٹولہ کرے گا, قتل کرے گا. کسی ایک فرد کو نہیں باغی کہا, سب لشکریوں کو آپ نے رندہ پھیر دیا کہ وہ سب کے سب باغی ہوں گے, سرکش ہوں گے, فسادی ہوں گے. عمار, تجھ کو ایک باغی ٹولہ قتل کرے گا. تیری ہلاکت ایک باغی گروہ کے ہاتھوں ہوگی. تم ان کو جنت کی طرف بلاؤ گے کہ باغیو بغاوت چھوڑ دو, سرکشی چھوڑ دو, دنگا چھوڑ دو, فساد چھوڑ دو, لاشوں پر سیاست کرنا چھوڑ دو, علی کی اطاعت کرو, یہ تمہیں جنت کی طرف لے جائے. یہ رسول اللہ نے اصطلاحیں مقرر کی ہیں جو آپ چوری کر کے دوسرے لوگوں کو دے رہے ہیں. تیسری بات جو لوگوں کو میں اپنے بھائیوں سے مخاطب ہوں کہ آپ نے یاد رکھنا ہے, کیونکہ بات کوئی ہے اور چسپاں کہاں ہو رہی, کسی اور جگہ ہو رہی ہے. آپ ان لوگوں کو رافضی کہہ رہے ہیں جو حضرت معاویہ پر تنقید کرتے ہیں. یہ آپ کو اختیار کس نے دے دیا؟ یہ کس وجہ سے آپ ان لوگوں کو رافضی کہہ رہے ہیں جو حضرت معاویہ پر تنقید کرتے ہیں؟ سن لیں, رافضی کی اصطلاح سب سے پہلے 122 ہجری میں سامنے آئی, اور یہ ان لوگ صرف دو لوگوں کے لیے مخصوص ہے, یعنی حضرت عمر کے لیے اور حضرت ابو بکر کے لیے. صرف وہ آدمی رافضی ہوگا یا اس کی رافضی فکر ہوگی جو حضرت علی کو حضرت عمر اور حضرت ابو بکر پر فوقیت دیتا ہے, افضلیت دیتا ہے. یہ بھی آپ غلط استعمال کرتے ہیں. آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے. جو بات جہاں کھڑی ہے وہاں ہی رہنے. دوسری بات کہ جو آور ہے اس کا بھی آپ نے جواب نہیں دیا. یہ آپ نے بات غلط کی ہے کہ اوپر سند صحیح ہے, اندر متن جو ہے اس کا کوئی ذمہ ہی نہیں ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے. مالک الاشتر رحمۃ اللہ علیہ کو جو خبر دے رہے ہیں وہ حارث العاور ہیں, وہ سب کے نزدیک کذاب ہیں, اور بات ایک آپ مان گئے, بھولے پن سے آپ یہ بات منہ پر آ گئی کہ صحابہ میں خارجی بھی تھے اور منافق بھی تھے. دوبارہ اپنی بات کو سنیے. آپ یہ بات کہہ گئے کہ صحابہ کے اندر حضرت عثمان کا دفاع کرتے کرتے سب صحابہ کو رون دیا آپ نے کہ منافق بھی تھے اور خارجی تھے. یہی بات ہم نہیں کہتے, اب آپ نے کہہ دی ہے, اور ہم تو صرف اتنا ہی کہیں گے راہ پر لگا تو لائے انہیں باتوں میں اور کھل جائیں گے دو چار ملاقاتوں. یہاں ایک مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت سے لوگ رسول اللہ کے زمانے میں اسلام کی شان و شوکت دیکھ کر اسلام کی صفوں میں آ گئے, اسلامی وردی پہن لی. بعض کو قرآن نے منافق کہا ہے, بعض کو قرآن نے فاسق کہا, مگر آپ نے ان لوگوں سے جنگ نہیں کی, آپ نے ان سے لڑائی نہیں کی. یہ سمجھنے کی بات. اس لیے کہ ایک تو انہوں نے اسلامی وردی پہن لی تھی, دوسرا انہوں نے آپ کو للکارا نہیں تھا. آپ یہ کام حضرت علی کے لیے چھوڑ گئے کہ یہ کام علی کرے گا. جب یہ جو اسلام میں پینترا بدل کر آئے ہیں, جب یہ للکاریں گے علی کو, پھر علی ان سے جنگ کرے. اور ہر ایک پر آپ نے مہر لگائی کہ علی حق پر. علی نے جن سے بھی لڑائی لڑی رسول اللہ کے کہنے پر. اور ایک بڑی آپ نے بات عجیب کی, وہ مولانا کی بات یاد آ گئی کہ علی کو جتنا مرضی برا کہو,
علی کے کتابیں لکھو تو ان کا کچھ نہیں بگڑتا. آپ نے کلپنگ میں یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ مروان جس پر رسول اللہ نے لعنت کی ہے وہ طلحہ کا قاتل نہیں ہے, طلحہ کا قاتل علی ہے. یہ آپ کے لیے بہت خطرے کی بات ہے. اگر آپ اسی طرح ڈکے چھپے لفظوں میں حضرت علی پر حملہ کرتے رہے, ان کے دامن کو کھینچنے کی کوشش کرتے رہے, تو قبلہ سب بات بہت دور چلی جائے گی. ہاں, ایک بات آپ نے اور کہی, آپ نے منہ سے بھی کہا آپ یزید کا دفاع کرتے ہوئے جذباتی ہو گئے, اور آپ نے اپنے منہ سے بھی کہا کہ سوری معذرت میں جذباتی ہو گیا تھا. میں محترم آپ سے پوچھوں گا کہ آپ یزید کے لیے اتنے جذباتی ہو رہے ہیں, یزید آپ کا لگتا کیا ہے, اس سے آپ کا رشتہ کیا ہے, یا آپ یزید کے کیا لگتے ہیں؟ اپنی رشتہ داری تو ثابت کریں. جس کے لیے آپ جذباتی ہو رہے ہیں, تڑپ لے رہے ہیں, ہمیں بتائیں تو صحیح وہ آپ کا لگتا کیا ہے, یا آپ اس کے کیا لگتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح باقی باتوں کا بھی جواب جو ہے نا میں دوں گا ایک ایک کر کے. پھر وہ بات جہاں سے چلی تھی, اگر آپ نے ایسے ہی گول مول باتیں کی تو پھر میں آپ کی باتوں کا جواب نہیں دوں گا. وہ کہ حضرت عثمان کا گھراؤ کرنے والوں کو آپ نے باغی کیوں کہا, آپ نے ان کو خارجی کیوں کہا؟ باغی تو وہ لوگ ہیں جو علی سے لڑے ہیں, خارجی تو وہ لوگ ہیں جو علی سے لڑے ہیں. آپ علی کی اصطلاحیں چرا کر کیوں دوسرے لوگوں کو دے رہے ہیں؟ اپنی اصطلاحیں خود کیوں نہیں آپ تلاش کرتے, کیوں نہیں بناتے آپ؟ یہ آپ کے ذمے ہیں. اگر آپ نے یہ میرا جواب نہ دیا تو پھر میں کہنے پہ مجبور ہوں گا, شب وصل ایسی کھلی چاندنی, وہ گھبرا کے بولے سحر ہو گئی. اللہ ہمارا حامی ناصر.